नाज़रीन, इस वक्त तक कोरोना की आलमी वबा के हाथों दुनिया भर में कमोबेश 3 लाख अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और करीबन 45 लाख नफूस को अपने पंजों में जकड़ने वाली इस वबा के हाथ अभी तक नहीं बांधे जा सके हैं। लेकिन इंसानियत के इस मुश्तरका दुश्मन ने इंसानियत को मुत्तहिद भी किया है। तारीख गवाह है कि इंसान इससे भी शदीद तर वबाओं का मुकाबला कर चुका है और यकीन जानिए कि वो दिन दूर नहीं जब कोरोना इंसानी इरादे के कदमों तले रोंदा जाएगा और हम खुदा की रहमत और इंसान की अजमत के गीत गा रहे होंगे। नाज़रीन, हर नया चैलेंज इंसान की जिंदगी को एक नया मानी अता करता है। इंसानी मुश्किलात की रात उम्मीद के तारों से मुज़य्यन रहती है, लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ मुझे ये एतराफ़ भी करने दीजिए कि वबा के मुकाबले के इस मरहले पर वतन अजीज को बेयकीनी के मौसम ने आन घेरा है। ये फैसला मुश्किल हो गया है कि वबा के खिलाफ जंग हमें गोशा नशीनी में जीतनी है या फिर सरे बाजार, क्योंकि इस जंग में वबा हमारे सामने है तो भूख हमारे पीछे। वबा से बचने के लिए घर बैठ जाएं तो भूख सताती है और भूख मिटाने के लिए घर से निकलें तो वबा डराती है। पसोपेश का एक घोर अंधेरा है। एक जानिब अवाम तजब्जुब का शिकार है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी मखमसे के आलम में है। हमारे वतन में सियासतदान कभी भी तनाजात से बालातर नहीं होते, ताहम फिर भी तारीख उन रहनुमाओं को नहीं भूलती जो कौमी आजमाइश और इब्तला के दौर में महाज पर डट जाते हैं। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान में अगर किसी ऐसे शख्स का नाम लिया जाए जो अव्वल दिन से लेकर आज तक इस महाज पर डटा हुआ है तो बिलाशुबा वो नाम सेनेटर रहमान मलिक का है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने 26 फरवरी को कोरोना सूरत हाल का खुद नोटिस लिया था, जब सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 27 फरवरी को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया। कमेटी ने कोरोना के खिलाफ 37 निकाती कौमी एक्शन प्लान तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रहमान मलिक के रिपोर्ट को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया। सेनेट के इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट और दीगर अराकीन ने सेनेटर रहमान मलिक की कोरोना के खिलाफ इन तमाम काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। इसके अलावा रहमान मलिक ने इस मुख्तसर अरसे के दौरान कोरोना वायरस अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी के उन्वान से एक किताब भी तस्नीफ की है। सेनेटर रहमान मलिक की ये तमाम काविशें इंतहाई काबिल कदर हैं और आपने ये साबित किया है कि लीडरशिप किसी ओहदे या मनसब का नाम नहीं बल्कि सोच, अमल और इस्तेकामत का नाम है। मेरे लिए ये बहुत खुशी और एजाज की बात है कि कोरोना के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज सेनेटर रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये बताएं कि कोरोना वायरस है क्या, बल्कि आम आदमी के लिए आप ये बताएं कि इस वबा की हकीकत क्या है, क्योंकि जो आम आदमी है, अवाम है, उसमें इस हवाले से बहुत सी गलत फहमियां हैं, बहुत से साजिशी नजरियात हैं। अवाम की एक बड़ी तादाद अभी भी ये समझती है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और कोई आलमी साजिश इसके पीछे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपकी वसासत से, दिन की वसासत से जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे एल्डर देख रहे हैं, हम सबको सलाम। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने तमीद बांधी, इस तरह लगता है आप खुद भी एक अच्छी इन्वेस्टिगेटर लगती हैं और जो थोड़ा बहुत मैं आपके मतलब पता चला आपके मियाँ भी इसी फील्ड से तल्लक रखते हैं इन्वेस्टिगेशन की, खास तौर पे फोरेंसिक साइड पे जाजिब साहब, एंड ही इज अ सीनियर ऑफिसर इन दी पुलिस। तो आई एम श्योर उनकी जो कुर्बत है उससे आपको काफी चीज से मदद मिली होगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बहुत टफ क्वेश्चन करेंगी, बिकॉज इट लुक्स दैट कि आपने अच्छी खासी तैयारी की हुई है। एनीवे, बात यह है कि मुल्कों पे मुसीबतें आती हैं और अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि इंसान को सबक देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो थी उम्मत, उसके मतलब आपको पता है क्या हुआ और बहुत से ऐसे दुनिया में चीजें आई और आके चली गई। आपने क्योंकि वायरस की बैकग्राउंड और वायरस क्या है उसके मतलब पूछा है, तो जो मेरी तहकीक है किताब में भी या कुछ इसी शायद किताब में ना हो, लेकिन ये सबसे पहली जो सबसे बड़ी पैंडेमिक आई वो थी 1918 में, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू दिया गया था और उसमें बड़ी दुनिया मारी गई थी। इवन महात्मा गांधी भी उसका शिकार हुए थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया और उनके बहुत से पैरोकार भी इसमें इस मर्ज का शिकार हुए। तो उसके बाद 1920 में फैसला किया दुनिया के मुल्कों ने
اور اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ ان کو کچھ شک پڑا کہ اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے اور فیوچر میں کچھ اس کو پریمپٹیو میجرز بھی لینے چاہیے، لیکن وہ اجلاس بغیر کسی کنکلوژن کا ختم ہو گیا۔ پھر 1975 میں جنیوا میں ساری دنیا بیٹھی، چائنا سے لے کے امریکہ، سارے ملک بیٹھے، اور ایک شک تھا ان کو آن دی بیسس آف دی اویلیبل ایویڈنس کہ جینیٹک چینجز کی جا رہی ہیں وائرس میں جو، تو اس پہ انہوں نے کافی بحث مباحثے کے بعد ایک کنونشن لائے جس کا نام 1975 جنیوا کنونشن دیا گیا، اور اس کے مطابق اس کی سیکشن 3 اور 4 جو میں انووک کیا، اس کے مطابق دنیا کے کسی ملک کو اجازت نہیں ہے، نہ تھی، کہ وہ کسی قسم کی جینیٹک انجینئرنگ کے ساتھ وائرس میں کوئی تبدیلی لائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنی بھی وائرولوجی کی، بایولوجی سے کنسرنڈ لیبز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور اگر کسی نے کسی پازیٹیو پرپز کے لیے بھی کوئی چیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلے پرمیشن لینی پڑے گی جو کنونشن کے انچارج ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ڈسٹرائے بھی ہوئی، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ بایو وارفیئر ہوا، اور جس طرح کردستان میں لوگوں کی موات ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، موسٹ ریسنٹلی جس طرح سیریا میں ہو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہت ساری میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے علاوہ ایک وار پوائزن ہے دنیا میں، اور وار پوائزن ٹوٹل کوئی 1 کلو دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے، اور وہ بیسیکلی جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوتی ہیں جس میں کلنگ لازمی ہوتی ہے اپنے اپوننٹ کی، وہ نارملی اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں یہ وار پوائزن استعمال ہوا تھا شاہ نواز بھٹو کو مارنے کے لیے بھی، جس کی تفصیل کبھی پھر میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کے شواہد کچھ ملے تھے جب جنرل ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا تو اس میں بھی اس کے کچھ شواہد تھے، کیونکہ اس وقت جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی ایف کے مندیال صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو آئی آلسو اسسٹڈ ہم ان دیٹ ون۔ ہیونگ سیڈ سو کہ یہ بایو وارفیئر از ناٹ اے نیو تھنگ۔ بایو وارفیئر اس وقت جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پراکسی وار کے تھرو سیٹل ہوتا ہے۔ پہلے تو ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 1 ہوئی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایسی چیز کی جائے کہ اکنامک وار کی جائے تاکہ ملکوں کو تباہ کیا جائے، اور کوئی ایسی چیز ہو جس سے ڈرایا اتنا جائے یا اتنا ان کو بے ہوش کر دیا جائے کہ سچویشن اپنے کنٹرول میں لی جائے۔ اس کا فیصلہ تو اب اگر ہائیسٹ کمیشن بنتا ہے جو میں نے پرپوز کیا ہے یو این کو، کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچرل ہے۔ تو یہی 2 میرے مین پوائنٹس ہیں، حالانکہ میرے 5 GORs ہیں جو میں نے ان کو بتائے ہیں، جس میں مختلف وقت میں جو باتیں ہوتی رہیں یا واقعات ہوتے رہے ان سب کی انویسٹیگیشن ہونی ضروری تھی۔ اب آ جائیں آپ کے وہ سمپل کوشچن کی طرف بیک گراؤنڈ کے بعد، کہ ایک ہے جراثیم جو آپ روز ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ بتاتے ہیں کہ جراثیم سے دور رہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وائرس۔ ہماری باڈی میں ہر انسان میں 3 ٹریلین وائرسز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں یعنی اچھی والی ہیں، اور 3 ٹریلین بری والی ہیں۔ یہ وائرس جس کا ٹوٹل وزن دنیا میں ابھی تک کیلکولیٹ ہوا ہے وہ 1 گرام ہے، یعنی جب یہ افیکٹ کرتی کسی حصے پہ تو ٹریلین میں حصہ جو ہوتا ہے کوئی جا کے افیکٹ کرتا ہے، اس کا بھی 72,000 کے تقریباً مالیکول جو باڈی میں جا کے کرتے ہیں۔ اب اثر کیسے یہ کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ مرتے ہیں اور ایویڈنس ہے، اور تھوڑا سا میں آگے جا کے اس کی اور بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس وائرس کی سب سے بڑی ڈینجرس چیز جو ہے، جو میں ٹرم کروں گا لائک اے ڈیڈلی وائرس، وہ اس لیے کہ جب یہ باڈی میں داخل ہوتی ہے تو یہ جتنی فرینڈلی وائرسز ہیں نا 3 ٹریلین، ان کو سب کو اپنا دوست بناتے ہوئے یعنی کہ ان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، اور 3 ٹریلین آلریڈی اینٹی جو نیگیٹو وائرسز ہیں یہ مل کے پورے امیون سسٹم کو جول ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ ایون ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں ان پر بھی اٹیک کر کے اپنا ڈی این اے جو ہے وہ ان کے اندر انسرٹ۔ یہ سیل جو آپ کی کیا ہے، ایوری سیل ان یور باڈی از شوگر کوٹڈ۔ مجھے تھوڑا سا اس لیے پتا ہے کہ کینسر کی ریسرچ میں نے ڈاکٹر پیٹر جو نون ڈاکٹر ہیں ان کی مدد کی تھی،
while I was abroad, تو اس لیے مجھے تھوڑا اس کا نالج تھا اور تھوڑا میں رکھ بھی لیتا ہوں ذہن میں. تو جب وہ آپ کا وہ سیل جو شوگر کوٹڈ ہے جب وہ روڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیڈ سیل میں بن جاتا ہے. کینسر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مین سیل ہوتے ہیں اس میں شوگر کوٹڈ پراپرلی جو ہے ان کو کھاتے ہیں دوسرے سیل اینڈ دین اٹ ڈسٹرائز اینڈ دس از ہاؤ یور ڈسٹرکشن ان باڈی ان دی فارم آف کینسر ڈیولپس اور وہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز بن جاتا ہے. اس میں جو ہے جو آپ کی اچھی وائرسز کو اس کو ختم کر کے اب پہلے یہ تھا کہ اٹ ایکچولی سپریسز یور ریسپریٹری سسٹم, یعنی کہ جو آپ کا سانس کا سسٹم ہے اس کو خرابی پیدا کرتا ہے اور پھر اس سانس کے رستے آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں جا کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو ایک بالکل ڈیڈ کر دیتا ہے, مطلب سمپل ورڈ کاز کر دیتا ہے, بالکل ان کو پیرالائز کر دیتا ہے. اب لیٹسٹ سرچ یہ آئی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اس پہ اثر کرتا ہے, یہ بلڈ کلوٹنگ بھی کرتا ہے. اچھا, وہ بلڈ کلوٹنگ جو ہے جیسے آپ ایمبولزم جسے کہتے ہیں کہ کلوٹ ہوا, میڈیکل ٹرم ہے, کلوٹ ہوا اور وہ ٹریول ہوا, وہ آپ کے برین میں بھی جا سکتا ہے, وہ آپ کے ہارٹ میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھ لوگوں کو شام کو ہوا, صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی. جیسے ایبٹ آباد میں ڈاکٹر صاحب کو ہوا شام کو, ان دا مارننگ وین ہی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل ہی واز ڈکلیئرڈ ڈیڈ, اور پتہ چلا کہ ان کے کلوٹنگ ہو گئی تھی. تو اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے واٹ از ریکوائرڈ کہ اس کے پریکاشنز میجرز کیا ہے. ابھی تک جو میری تحقیق ہے اور لوگوں کی تحقیق کے مطابق میں نے اس بک میں کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں بک, کیونکہ یہ بک کا جو پروسیڈ ہے وہ ویلفیئر فنڈ شہداء کے فنڈ میں جانی ہے اور کورونا کے فنڈ میں جانی ہے, اور میری پہلی بھی جو کتابیں لکھی ہیں ان کا بھی جتنا فنڈ ہے وہ شہداء فنڈ میں جاتا ہے. تو کسی کو یہ نہ سمجھے کہ شاید رحمان ملک اپنی کتاب کو پروموٹ کر رہا ہے. آئی ہیو ڈن اٹ فار مائی پیپل اینڈ آف کورس ان گڈ فیتھ اینڈ فار انفارمیشن, تاکہ لوگوں کو اس کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے. ایک گرم پانی, یہ اس کی علاج تو نہیں ہے لیکن کلنگ کے لیے اٹس ویری گڈ. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں دادیاں پرانے زمانے میں تکلیف ہو جاتی تھی تو دودھ میں ہلدی ڈال کے دے دیتی تھی, پانی میں ہلدی ڈال کے دے دیتی تھی. اب یہ ریسرچ یہ ہے کہ دس از ویری گڈ, کیونکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے اور یہ ہیل بھی کرتی ہے اور ایسے جراثیم کو مارنے میں مدد بھی دیتی ہے, تو لہذا لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. دوسرا, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن جو چیزیں ابھی سامنے آئی, کلونجی بلیک سیڈ, اس کی ایک چٹکی صبح ایک چٹکی شام لے لیں آپ پلیز. یہ ساری دیسی چیزیں میں بتا رہا ہوں اور یہ اس ریسرچ کا حصہ ہے جو میں نے کی اس میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے 2 کھجوریں کھا لو اور 2 کھجوروں کے ساتھ آپ شہد لے لو اصلی والا. اور اب یہ سچ ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اگر اس علاقے میں پیدا شدہ جو شہد ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کے لیے بیسٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کلونجی کا ایک دانہ آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ کو وہ جو بیماری ہے اندر وہ آپ کو نہیں مار سکے گی. وی ہیو اے فرم بلیف. ہیونگ سیڈ سو, اب یہ ایک دنیا کے لیے وبا ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا کہ آنے والا وقت میں مجھے دنیا کرپل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مور دین 14% آف کی اکانومی جا چکی ہے نیچے, ٹریلینز آف ڈالرز ہیو بین لاسٹ. مجھے فکر یہ کہ پاکستان جو اس وقت ان حالات میں جا رہے ہیں جو اس میں بہت ہی خطرناک سچویشن میں جا رہے ہیں. لیکن پیشتر کہ میں اس سوال کو آگے بڑھاؤں, آپ نے بات کی کہ 27 کو جب 2 ہی تھے ابھی پیشنٹس, تو میں نے سو موٹو لیا, ایسی بات نہیں تھی میڈم. میں کوئٹہ میں تھا ٹو ایڈریس اسٹاف کالج, اسٹاف کمانڈر اسٹاف کالج ہے وہاں پہ, اور اس کو ایڈریس کرنے کے بعد آئی میٹ دی چیف منسٹر. ان کے 6-7 کیبنٹ کے ممبر بھی تھے. تو مجھے اس وقت جو وہاں پہ تھوڑی فیل ہوئی کہ لوگ ڈرے ڈرے ہیں, پبلک میں بھی جس کو بھی ملا, اور یہی کہہ رہے تھے کہ بیماری یہاں آ گئی کیونکہ ایران سے آ چکی تھی. تو میں نے چیف منسٹر سے کہا اٹس اے ویری سویٹ مین, آئی نو ہم, آئی نو ہز فادر آلسو. تو اس نے کہا ملک صاحب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ خود بھی اسیس کر سکتے ہیں سچویشن کو کیا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ خدان خواستہ ہوتا ہے تو آپ کے مسئلہ کیا جاتا. تو کیا فنڈنگ. میں 24 کو وہاں تھا, 25 کو آ کے میں نے صبح موٹو لے لیا اور میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی. ظفر صاحب از اے گڈ مین. میں نے ظفر صاحب میری انفارمیشن یہ ہے کہ دیر آر کرونا پیشنٹس ان دی کنٹری. انہوں نے کہا ابھی تک مجھے رپورٹ نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر ظفر صاحب آپ کو رپورٹ نہیں ہوئے تو میں آج شام کو اناؤنس کر رہا ہوں. بائی یور گورنمنٹ سو اٹس بیٹر آپ ویریفائی کر لیں اور پھر اناؤنس کر دیں. آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. ہی ڈیڈ ویریفائی, ہی واز ان کوئٹہ, اور انہوں نے پہلی فگر جو 2 بندوں کی دی تھی
दैट वाज द बैकग्राउंड. फिर मैंने ये किया कि जब 27 को मैंने ये पूरा इसको एग्जामिन किया, मैं अकेले नहीं किया को, मैं आई एम नॉट शोइंग माई सेल्फ कि मैं एक वर्सेटाइल हूँ, हर चीज आती है मुझे, नहीं, सीखनी पड़ती है. तो मैंने अपनी हेल्प के लिए कमेटी के लिए डीजी हेल्थ, सेक्रेटरी इंटीरियर और आर्मी के 2 मेजर जनरल थे और सेक्रेटरी डिफेंस थे और जितने भी लोग कंसर्न थे, इवन लॉ वालों को बुला लिया मैंने कहा ये मसला आ रहा है और इस मसले को आगे बढ़ने के लिए हमें आज कुछ प्लान देना है. तो सॉरी टू से आई नॉट टेक द नेम, फ्यू सेड कि नहीं मलिक साहब आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप थोड़े एप्रीहेंसिव हो रहे हैं. मैंने कहा बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरा काम है एप्रीहेंसिव होना, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मेरी ये कन्विक्शन है कि ये बढ़ेगा. क्यों? हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत गए हुए हैं. ये सितंबर शुरू हुई है खासतौर पर ईरान से जब लोग वापस और फिर 7,500 बंदा पाकिस्तान में ऑलरेडी दाखिल हो चुका हुआ है. तो मैं कैसे यकीन करूं कि नहीं होगा, ये होगा. तो लिहाजा लेट्स टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. तो अभी कुछ लोग अभी ईरान से आने थे, तो मैंने कहा आप सबसे पहला काम ये करें कि ईरान की सरहद पे बैन करें और वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाएं. और आइसोलेशन सेंटर के मतलब मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि फिर एक सेनेट की मैं ड्यूटी लगाई, सेनेटर की इवेंट देयर लेटर ऑन 4-5 दिन बाद. तो उन्होंने आके मैं तस्वीरें दिखाई कि वहां पे वो लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं और उसमें थोड़ी दरियां पड़ी हुई हैं, थोड़े थोड़े तकिए हैं और उसके ऊपर शीशा वाले शीशे वो पड़े हुए हैं. दिस वॉज द आइसोलेशन सेंटर. सो आई एक्चुअली डिस्कार्डेड इट और फिर दोबारा डायरेक्शन दी कि अब जितने स्कूल्स हैं वहां पे उनको यूज करें और फिर जो लोग भी वहां से आ रहे हैं दे शुड बी टेस्टेड प्रॉपरली. अब द क्वेश्चन है हाउ टू टेस्ट. अब उस मीटिंग जो मेरी 27 को हुई, मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा सर कि हमारे पास तो टेस्ट किट्स ही नहीं है. तो मैं लेट्स बी वेरी क्लियर एंड टेल द पब्लिक कि वी आर नॉट इक्विप्ड, बट इन द मीन टाइम लेट्स गेट आवरसेल्फ इक्विप्ड. तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को उसी में अपील की कि आप कम से कम 22 बिलियन रुपए अभी रिलीज करें क्योंकि हेल्थ डिवीजन ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. एंड दे हैड गिवन अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम. वेल आई एम ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बाद में ये रिलीज किए. तो जो 37 पॉइंट्स थे उसमें मेरा एक पॉइंट था कि इसको आर्मी मेडिकल कोर के हवाले कर दिया. ये मैं इसका आपसे जिक्र करती हूँ, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि बुनियादी तौर पर जो आपका ताल्लुक है वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से, आप इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, जाने माने इन्वेस्टिगेटर रहे हैं. तो कोरोना का मामला जो है वो दूसरी जानिब हम देखें तो ये सेहत की डोमेन में आता है. तो आपने किस तरह और किन वजूहात की बिना पर जो है वो टेकअप किया? आपके मियां ने आपको बताया होगा कि इन्वेस्टिगेशन हैज गॉट नो डोमेन्स. व्हेन यू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट यू लर्न अबाउट इट एंड देन यू गो डीप इन इट. तो मेरी अपनी पूरी फील्ड में जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, और आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स आल्सो. काजी आजम थे हमारे DGFIA, फिर वजात लसीफ रहे मेरे बॉस, ही ग्रून मी अप अ लॉट. इस तरह सलमान खालिक साहब थे, बड़े बड़े नाम थे, मैं सबके साथ काम किया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो व्हाट आई लर्नड इज डीप ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल एस्पेक्ट्स and then move in it. Now, why I moved in it, WHO का एक लॉ है कि जब कोई पेंडेमिक होती है तो that becomes a security issue. तो since I am looking after the interior and the national security affairs in the country, तो मैंने सोचा कि मैं इसके पहलू को जरूर देखूंगा. तो मैंने उस पहलू से इस चीज को एग्जामिन किया और मेरी जो 27 को मीटिंग भी बुलाने का था उसमें बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के इशू को सामने रखा. हमारी बहुत अच्छी है जो सेहत की हैं, हमारी जो चेयरपर्सन हैं, तो उनसे मैंने बात की. उन्होंने कहा मेरी टांग टूटी हुई, आई नॉट बी एबल टू कम. तो चेयरमैन सैनर ने कहा देन यू गो हेड, हेल्थ का और ये इंटीरियर का आप इकट्ठा कर लो. आई ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और जो मेरी डोमेन में रहूं, तो आई गॉट दी मैंडेट टू डू इट. फिर हमने इकट्ठी मीटिंग करनी थी, मैंने और सेहत की जो हैं चेयरपर्सन, तो बीच में फ्लाइटें बंद होगी. बट आई कंटिन्यूड ऑन यूट्यूब एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो बेसिकली जब मैं इसमें आया तो इसमें ज्यादातर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और आप देखें कि जब दुनिया में बातें होती हैं तो सेहत का एलिमेंट कम डिस्कस होता है. दुनिया की सिक्योरिटी जो है मुल्कों की एक दूसरे पर ज्यादा बात होती है. क्यों किया ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू और क्यों मैंने नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को भी बुलाया, फौज के इदारे को भी बुलाया? इसलिए मैंने ये सोचा कि खुदा न खास्ता
पुलिस लाइन में चली जाती है, तो वो जो पुलिस लाइन में वहां 200-250 बंदा वो तो गया, आपने एक्सपीरियंस भी किया। खुदा न खास्ता फौज में अगर ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते तो उधर कुछ होता तो इट बिकम्स इवन अ बिगर इशू। तो इन सारी चीजों को थ्रैश आउट करके उस 37 पॉइंट में देखिए मैंने एक टास्क फोर्स का नाम लिया था कि जिसमें आर्मी मेडिकल कोर के लोग, पाकिस्तान आर्मी, सारी जितने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं उनका मैंने कहा इंक्लूडिंग वायरोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो भी उसका हिस्सा नहीं बने, इनकी बना के एक ऐसी टीम बनाई जाए जो नेशनल लेवल पे इसको मॉनिटर करे। आपने बल्कि ये भी तजवीज किया कि जो सिविलियन अस्पताल हैं उनको भी आर्मी मेडिकल कोर के सुपुर्द कर दिया जाए। एक है कि मेरा एक सवाल भी है कि क्या आप ये समझते हैं कि जो सिविल इंतजामिया है वो इस वबा को कंट्रोल करने की, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की अहलियत नहीं रखती? सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि ये वबा ऐसी आई है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं कंट्रोल कर रही, जिनके इवन बहुत अच्छे मेडिकल सिस्टम devised, actually developed, and with a lot of funding, with most modern gadgets. और आपने यूरोप में जो गार्बेज बैग है वो मेडिकल ऑफिसर को पहने देखा, क्यों? तो पीपल वर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड कि इस लेवल की चीज आएगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर ये गिवन सिस्टम में हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो इसको कैटर नहीं कर सकेगा, तो फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और आर्मी मेडिकल कोर जो है उसमें ये सिस्टम ऐसा है कि दे कैन टेक केयर ऑफ बल्क। तो इसलिए मैंने नाम दिया। जबकि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे लेक्चर में जो मैंने लास्ट किया था मैंने कोयटा में, तो मैंने एक चीज को उठाया था कि हमारे मुल्क में बायो वारफेयर पे एक कोर होनी चाहिए आर्मी में। अच्छा। और इसकी मैं तजवीज दे चुका हूं। क्यों की मैंने? इसलिए कि जब बायो वारफेयर, गॉड फॉरबिड इट कम्स एंड द एनिमी डज अटैक अस, एट व्हाट हैज टू बी डन? सिर्फ मेडिकल डॉक्टर तो नहीं इसको डील कर सकेंगे। तो अगर एक कोर बनती है जिसमें बायो वारफेयर को काउंटर करने के लिए हो, जिसमें मेडिकल का सिस्टम पूरा, वायरोलॉजी के डॉक्टर्स, बायोलॉजी के डॉक्टर्स और उसको रिसर्चर और उसको काउंटर करने के लिए व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड देन ऑफ कोर्स रिसर्च। मैं समझता हूं अगर अमेरिका रिसर्च की क्लेम कर सकता तो व्हाई कांट वी डू इट? हमारे डॉक्टर बाहर सारे गए हुए फ्रैंकली। तो इसलिए मैंने उसमें एक हिस्सा और भी रखा हुआ मैंने कि हमें अपने सेल्फ रिलायंस पे आना चाहिए, जिससे मास से लेकर जो आपके किट्स हैं वो भी। इट वॉज अनफॉर्चुनेट टू नोट दैट कुछ दिन मैंने मेरे एक बंदे ने अप्रोच किया, वो आया, वो कहने लगा ये दुनिया में मेजर सप्लाई जो मेडिकल किट्स की डॉक्टर्स की वो करते हैं और मैं जो उसका खर्चा नहीं लूंगा, प्रॉफिट नहीं लूंगा। अच्छा। वो कास्ट टू कास्ट बना के देता हूं। तो मेरा मतलब ये कहने कि हमें सेल्फ रिलायंस लानी चाहिए हर सूरत। उसी चीज में अर्ज करता हूं कि जब मैंने ये बात की तो मैं नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर, मैंने किया यार किट्स कितनी खिलाओगे, तो ये परमिट करो सबको। तो जी बिल्कुल परमिट कर देते हैं। अच्छा ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें आइसोलेशन वार्ड्स बना दें और ज्यादा बनाए, और डॉक्टर्स शुड बी सप्लाइड विद द मास्क एंड द किट्स। एंड टू माय हॉरर हमारे पास थे ही नहीं। बड़ा खुल के उन्होंने कहा। जब मैंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए सेकंड टाइम मीटिंग कॉल की, उसी साहब ने कहा, सर मैंने कहा मुझे भी शिकायत आई है, वो सारे के सारे गए हैं हॉस्पिटल के सामने, वो कहते हैं किसका टेस्ट, कैसा टेस्ट? तो उन्होंने कहा सर अभी अगर ये खोल दिया तो सारे कराएंगे। वो मैंने कहा फॉर गॉड सेक अगर सारे नहीं कराएंगे तो आपके पास सही फिगर क्या आएगी? आज मैं इस फिगर को जो आज है मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि WHO का जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर एक पेशेंट है तो उसका मतलब है कि उस एरिया में 28 पेशेंट बन गया। तो अगर आप इस 30 को भी रफली करें तो आपके 800,000 तो बन गए। और मैं विद कन्विक्शन कह सकता हूं इस वक्त एज वी स्पीक वी हैव मोर देन 5,000 पेशेंट्स इन द कंट्री। अगर आपने सिर्फ 3 लाख टेस्ट किए अभी, उसमें से आपके 30,000 से ज्यादा आ गए, तो अगर आप 2 करोड़ करोगे तो उसमें क्या आएगा? ये मैंने दी एक तजवीज दी, क्योंकि आवाम देखती है, गवर्नमेंट की तरफ देखती है, फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो अपोजिशन की तरफ देखती है।
اگر اپوزیشن کو دیکھتی تو پھر عوام ان انٹلیکچوئلس کی طرف دیکھتی ہے, عوام ان این جی اوز کی طرف دیکھتی ہے جو قوم کے ہمدرد ہوتے ہیں. بہرحال میں نے اس اجلاس شروع ہونے سے پہلے میں نے 3 ریزولوشن جمع کرائے اور اس کا لیٹر لکھا ایک پرائم منسٹر کو اور ڈی جی کو, چیئرمین سینٹ کو, اسپیکر کو اور لا منسٹر کو اور پارلیمنٹیرین افیئر کے منسٹر کو لکھا میں نے. پہلا میرا ریزولوشن تھا پاکستان کے تمام غریبوں کا ٹیسٹ فری کیا جائے, اور آج بھی میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ ان کا ٹیسٹ فری کیا جائے. اب اس میں 37 پوائنٹ میں وہ بھی میں نے ذکر کیا, اس کے بعد میں نے لکھا ان کا ٹیسٹ فری کیا جائے. آئی ایم گریٹفل ٹو سیکرٹری انٹیریئر, پرسوں مجھے انہوں نے جواب دیا اور ڈائریکٹیو ایشو کیا صحت منسٹری کو کہ دس از دی ڈائریکشن فرام دی کمیٹی, تو ان کو فری کیا جائے. اب جب میں تقریر کر رہا تھا تو اس میں کوشچن آنا تھا, تو میں نے کہا دیکھیں اس وقت جو آپ ٹیسٹ کی قیمت لگا رہے ہیں وہ 8,500 روپیہ لگی ہوئی ہے. آپ پہلے اس بندے کو بچائیں, پیشتر اس کو مدد دیں. اب وہ زندہ رہے گا تو کھائے گا نا, زندہ رہے گا تو آپ کی ہیلپ لے گا. بالکل ایسے. تو اگر آپ 12,500 یا 12,000 روپیہ اس کو دے رہے ہیں اور 8,500 ٹیسٹ ہیں, 5 فیملی ممبر ہیں, تو کیسے کرے گا؟ تو پھر میں نے کہا کہ میری ریسرچ کے مطابق میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں. اس ٹیسٹ کی ڈسپوزیبل ٹیسٹ ڈیولی اتھینٹیکیٹڈ بائی دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صرف $7.5 کی ہے. اچھا, تو چلو کوئی 50 پینس لے لے گا پروفٹ, لیکن میں نے کہا کہ میں اگر اس کو آپ کو دیتا ہوں I'll ensure it کہ nobody takes commission, نہ کوئی میرے دفتر میں لے گا کوئی, نہ کوئی اور جگہ کمیشن لے گا. and let us make a monitoring committee of the Senate جو اس کو مانیٹر کرے. تو اگر آپ 2 کروڑ غریبوں کا ٹیسٹ پاکستان میں کریں گے تو آپ صرف $1.5 ملین لگائیں گے. واٹ از $1.5 ملین؟ میں نے کل بھی ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ ایک آرڈر ایشو کر دیں, میں یہ $1.5 ملین بھی جنریٹ کرا دیتا ہوں دنیا سے. اسی طرح ایگزیکٹلی جیسے میں نے $25 ملین جنریٹ کر کے یہ سائبر کرائم ونگ کو لے کے دیا ہے ایک ویری گڈ ہارڈ ویئر جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے سائبر کرائم اینڈ دی ہیکنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اونلی یو ہیو ٹو ٹیک انیشیٹو. اب اگر یہ نہیں کرتے غریبوں کا ٹیسٹ اور 3 سے 4 لاکھ ٹیسٹ کر کے کہیں گے واہ واہ جی وہ ہم نے کنٹرول کر لیا, تو وہ پھر شیخ چیلی والی بات ہے. اور دوسرا ایک چیز میں اسی سیگمنٹ میں آپ سے کر دوں عرض کہ لا انفورسمنٹ ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے پرپوزل نہیں ہوتے ہیں. اٹ از اے رول آف لا. A law is implemented with the force of law. اور force of law آتا ہے through writ of the government. میں sorry to say پرسوں اور کل I was very horrified to see the writ of the government in the entire country. اور unfortunately جس انداز سے ایک رو چل پڑی ہے پروونسز میں, کچھ جو ہے اوپن لڑکے اور گورنمنٹ ان کو انسٹیگیٹ کرتی ہے. I don't know why. This is no time. We need unity. And we actually wants to show to the world کہ بھائی let's do something good. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری تباہی ہوگی. اچھا, اسی حوالے سے میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ تواتر سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جو کورونا سے مقابلے کے لیے ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, لیکن جو پریکٹیکلی ہم اس ایمرجنسی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور جو سندھ حکومت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک شدید تناؤ کی کیفیت ہے. تو اس تناؤ کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر؟ دیکھیں, جب بھی قوم پہ ایسا مسئلہ آتا ہے تو یونٹی کریٹ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے, جو چیف ایگزیکٹو کنٹری کا ہوتا ہے. ہم جاپان میں تھے, آصف زرداری صاحب کا بیان بھی آیا کل, اللہ ان کو صحت تھے, بڑی فائیں لوگ اٹھا رہے تھے, وہ بالکل تندرست ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ظاہر ہے ساری دنیا آئسولیشن میں ہے تو ہی از آلسو ان آئسولیشن. بٹ لیٹ می کنوے ٹو دی ہول ورلڈ پرفیکٹلی فائن. وہ صحت مند ہے. 2 اتنی سزائیں کاٹی انہوں نے مفت کی بغیر کسی جرم کے. بہرحال ہی از اے گریٹ لیڈر وتھ کنسنسس, اور ہر چیز انہوں نے ایک اپنے انداز سے چلائی ہے, تو ان کے لیے دعا کریں. بلکہ یہ ایسی منحوس باتیں روز میں جو میڈیا میں دیکھتا ہوں کہنی بند کر دے, اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اور اگر اب کوئی ایسی سٹوری آئی ایسی آصف زرداری صاحب کے متعلق یا کسی اور کے متعلق اور جس کاؤنٹ سے آئے گی, میں سو موٹو لیتے ہوئے I'll take action. Because this is a fake news, disinformation. لہذا میں سب کو وارن کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈس انفارمیشن اور یہ فیک نیوز ختم کر دیں. اب آگی بات, اس دن جاپان میں بیٹھے ہوئے
ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ جو اسد زرداری صاحب بھی سمجھتے تھے ان کے اور بھی ہمارے کولیگز کہ مالاکنڈ سوات میں آپریشن ہونی ضروری ہے اینڈ دیٹس واٹ اٹ واز ڈیسائیڈڈ. ہم نے فلائی کیا نیکسٹ ڈے اور ساری پولیٹیکل ہرارکی کو بلایا پی ایم ہاؤس میں جس میں عمران خان صاحب بھی تھے اور عمران خان صاحب کو مجھے کافی محنت کرنی پڑی کہ اس پہ دستخط کرنے کے لیے ہو کیونکہ پھر کسی نے پوسٹ نہیں کیا. پھر میں نے عمران صاحب کو ایک بات کی کہ آپ ایگو کو ایک چھکا لگاتے ہوئے پار کر دیں اپنی پرسنالٹی سے اور سٹ ود دی پولیٹیکل ایلیٹ, ایک یونٹی کے ساتھ ایک کولیکٹیو ایکشن کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے. آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں کرے گا. یو آر دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے لہذا آپ چھوٹے اور بڑوں صوبوں کو ساتھ لے کے بیٹھے, پورے پولیٹیشین کو ساتھ لیں. میں نے بہت سی ایسی کنسنسس کرائی ہوئی ہیں, ایون میں ان کو یاد لاؤں گا دھرنے میں جرگے کا چیف تھا اور ان کو پتہ ہے کن کن مصیبتوں سے مل کر اور جا کر گزر کر ان سے بات کر کے قادری صاحب سے بات کر کے میاں نواز شریف سے بات کر کے ساری پارٹیاں جی سب سے بات کر کے ایک ایگریمنٹ کی صورت میں ہم نے 4-5 دن میں کر کے تو ان کو تھینک یو کہہ کے چلا دیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ کسی کو دیکھیں, ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئی ٹیک ود مائی پرائم منسٹر, لیٹس ورک ٹوگیدر, یو گائیڈ اینڈ ول ورک. اگر میں ہوتا عمران خان کی جگہ پہ میں اس کو بلاول بھٹو زرداری کو فون کرتا, کہتا آپ بھی آئیں دوسروں کو بھی ساتھ لائیں, میں آ جاتا ہوں, چھوڑیں آپ رکھیں کانفرنس کہاں کرنی ہے. کچھ نہیں ہوتا, یہ ایگوز ہوتی ہیں بندے کی, اس سے اللہ بھی زیادہ عزت دیتا ہے اور خدا رسول کا بھی حکم ہے. اور پھر جب آپ عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اگر وہ بات کرتے میں تو کتنا اچھا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ان کے منسٹر فلور آف دی ہاؤس کورونا کو ایک الیکشن کمپین کی صورت میں لے رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں یہ وارن کرتا ہوں پورے ملک کو بھی, لیڈرشپ کو بھی, کہ جس انداز سے ہم جا رہے ہیں آنے والے وقت میں اتنا کڑا وقت ہے کہ یہ چیزیں ہم سے نہیں سنبھلی جائیں گی. ابھی آ رہی اکانومی کی طرف. اکانومی میں نے سیکٹر ریزولوشن ان کو دیا, نو فردر لونز. ہم تو پہلے ریٹ آف کرنا چاہتے تھے, پرائم منسٹر بھی چاہتے تھے کہ میں دہرانا نہیں چاہتا لفاظ, ہی ڈنٹ وانٹ کہ کوئی قرضہ لیا جائے. تو اب جب ایک قدرت کا ایک اپرچونٹی آ گئی ہے اور آپ منع کر دیں. سیکنڈ رول جو میرا تھا ریزولوشن یہ تھا کہ یہ پینیڈیمک جو ہے یہ ورلڈ ڈیزاسٹر بن گیا اور فورس میجور جو لا ہے اس کے تحت یہ آپ کو ایکچولی امپاور کرتا ہے ٹو انووک دی کنسرن سیکشن آف لا. تو اگر آپ انووک کر کے کہیں جی ہم تو نہیں دیتے معافی دیں تو آپ اس سے آپ یو ول گیٹ ریڈ آف اٹ. بٹ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک دے آر ویری کلیور. انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کام دیتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے اور دس از اے ٹریپ. ہم اس سے نکل سکتے ہیں. لیٹس سے کہ آئی ایم ایف ڈزنٹ ایگری, فائن, اچھا آئی سی جے میں چلے جائیں, یو ول گیٹ 20 years منیمم چھوٹ آپ کو ملے گی. تو یہ ایک تیسری بات جو ہمارا ملک اس لحاظ سے خوش قسمت ہے اور ہوپ ہمیشہ ہونی چاہیے. میں لوگوں میں ہوپ دینا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے ہماری ساری اکانومی بیسکلی گیری نویش ہے. تو اگر ہر ڈپٹی کمشنر کو یہ سختی سے ہدایت کر دی جائے اور کسانوں کو جیسے ایک پیکج دینا ہے ان کی زمین کے حساب سے دے دیں اور ان کے الیکٹریسٹی کے بل بھی معاف کر دیں, اور یہ کہو کہ آپ کے ٹیوب ویل سے لے کے آپ کا جو پنجابی جو بنا کہتے ہیں تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے. آپ اتنی سبزیاں, فروٹ اور اناج بنا دیں گے, ہو سکتا ہے آپ دنیا کو سپلائی کریں اور آپ خود بھوکے نہیں مریں گے. یہ میری پرپوزل کل میں نے بیچی ہے, رائٹنگ میں بھیج دی ہے کہ اس پہ آپ توجہ دیں تاکہ اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی بھی آئے. آپ لیبر کریں, وہ بلڈنگ بنا کے کرایہ کسی کے پاس جائے گا. لیکن اچھا ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو ہے اگر کام کریں تو حکومت کو اس معاشی دباؤ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی جو معیشت ہے وہ ادھار چلا ہوا ہے, ساری ادھار چلا ہوا ہے. ہم ادھار لے لیتے ہیں اور وہی ادھار لے کے 75% اس کا پہلا قرضہ اتار دیتے ہیں. تو ہم ایک بنیے کے چنگل میں پھنس چکے ہیں, وہ ہے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ادر انٹرنیشنل جو ہمارے کریڈیٹرز ہیں. میں اسی لیے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں, فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف دس ٹریپ, اور یہ آپ کو آنے والے وقت میں بہتری ہوگی. ورنہ کیا ہوگا,
ہمارے نیوکلیر کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی تھی. ایون یہ طالبان سٹنٹ جو چلایا تھا انہوں نے, اور جس انداز سے انہوں نے ہمارے خلاف کوششیں کی, اور جس انداز سے انڈیا ہمیں فیٹ ایکٹ میں لے کے گیا ہمارے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے, ہماری ایل سی نہیں کھلتی تھی. اور اس پہ میں اندازہ کر دوں کہ میں نے 24 تاریخ کو خط لکھا تھا فیٹ ایف کو کہ جی ابھی یہ پینڈیمک آ گئی ہے اور اس کا جو حالات و واقعات ہیں ہم نہیں کر سکیں گے, تو ہمیں اس سے نکال دیا جائے. انہوں نے پورا نہیں نکالا, 5 مہینے کا نکالا, مجھے خبر دی انہوں نے, ہماری حکومت نے نہیں کیا. میں نے اپنے انڈیپینڈنٹ کے طریقے سے کیا, اور ابھی میں دوبارہ ٹیک اپ کروں گا. اور میں نے حکومت کو بھی کہا میں جو کام کرتا ہوں بھائی میں کو اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں کرتا, میں تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. لیکن جب منسٹری آف فائنانس کو پتا چلا جی ہمارے 5 مہینے کیسے مل گئے, تو میں نے لیٹر بھیجے, میں نے کہا آپ کو ایسے ملے ہیں. تو دیکھیں اینی تھنگ in the world or in the history of the country, action taken in time saves your time and also جو آپ کی ریلیف ہے مل جاتی ہے. اب یہ جو آپ کی اس وقت معیشت بگڑی ہوئی ہے, ڈالر آپ کا 160 سے اوپر ہے, جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ یہ 170 پہ جائے گا, اور یہ ابھی 180 سے اوپر جائے گا. I'm sorry to say, میں ڈسکرج نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو, انفلیشن بڑی ہے اور بڑھے گی. آپ جتنا مرضی پیسہ چھاپ کے انفیوز کر دیں, ڈپ کر دیں اپنی اکانومی میں, جو ایک نیچرل پیرامیٹر ہیں اکانومی کے, جب تک ان کو سیدھا نہیں کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا. میں نے ایک پرپوزل یہ بھی دی, میں چائنا از آور فرینڈ, آپ چائنا کو کہا تھا ڈیٹ ہمارا خرید لو. آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آپ کے پیش کردہ جو 37 نکاتی قومی ایکشن پلان ہے, اگر بر وقت حکومت صحیح معنوں میں اس پر عمل درآمد کرا دیتی تو آج صورتحال جو ہے وہ کورونا کی جو صورتحال ہے یہ اب اس سے بہت بہتر اور مختلف ہوتی ہے. بلکہ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی ہینڈلنگ میں کہاں بڑا لیٹ عمل شروع کیا, شروع میں کر لیتے بہت حکومت ناکام ہوئی؟ نہیں, لیٹ شروع کیا. لیٹ شروع جب میں نے کہا کہ 7500 لوگ چلے گئے ہیں, میری ڈائریکشن بڑی اسپیسیفک تھی, لائک پولیسنگ اینڈ FIA, کہ آپ ان کو گھر کا ایڈریس پتا کریں, لوکل SHO کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ کہاں ٹھہرا ہے, فیملی کتنے ممبر ہیں, ان کو وہی کوارنٹین کر دیں, اور ان کا خرچہ حکومت دے 15 دن, اور جو مین بندہ آیا اس کو ہاسپٹل لے جائیں. اب بتائیں 7500 بندہ سارے پروونس میں ڈیوائڈ کریں تو کتنا بندہ تھا, 500 یا 600 ہوتا. اس پہ عمل بہت لیٹ ہوا, اور اس وقت تک ان علاقوں میں کورونا پھیل چکا تھا. پھر انفارچونیٹ یہ تھا کہ یہ سپٹمبر سے شروع ہوا, کتنے لوگ آتے جاتے رہے ہیں, جو فلائٹیں بھی آتی رہی ہیں, اس سے پہلے لوگ آتے رہے. اب جو فلائٹ آتی ہے ہر میں کو 50 ہوتے ہیں, کسی میں 100 ہوتا ہے, تو پہلے بھی تو ایسے تھا نا. تو اس لیے ہم نے جو میئرز لینے تھے ان ٹائم نہیں لیے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ نہیں ہے. آپ ماسک کی بات کر رہے ہیں, اٹ واز می ہو ایکچولی بینڈ ایکسپورٹ فرام پاکستان, ماسک کی اور باقی جو کٹس کی, اس لیے کہ یہ شکایت آئی تھی کہ لوگ گورنمنٹ کے اس میں سے پیسے بنا رہے ہیں. بلکہ یہ ہوا کہ مجھے کسی نے فون کیا, دوست نے, بہت ڈیئر فرینڈ فرام کراچی, او ملک صاحب ایک کام دے کر دے. میں کی گل, وہ ملک صاحب ایک چھوٹی سی سفارش کسٹم کر دو کہ 4.5 کنٹینر ماسک سے پھنسے ہیں, تو سر بڑی مہربانی ہوگی, میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں کروں گا. میں نے وہ جو کنٹینر تھے وہ بین کروائے. اس بیسس پہ میں نے ڈیسیجن لی کہ پاکستان سے کوئی ایکسپورٹ ماسک کی اور ڈریس کی نہیں ہوگی, بیکاز فرینڈز آر ایٹ اے سیکنڈری اسٹیج, فرسٹ از پاکستان. تو اس وجہ سے پاکستان میں دیکھیں 4 دن کے بعد ماسک اویلیبل ہو گئے تھے. ماسک اتنا ایکسپینسو تو نہیں ہے نا, لیکن نہیں تھا. ابھی بھی ہاسپٹل سے شکایت آ رہی ہے. اور دیکھیں ہمارے بعد امپورٹ بھی کی ہیں. دیکھیں ایک چیز اس کا استعمال, اب جو ڈاکٹر اس کو استعمال کر رہے ہیں یا نرسز ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کمرے میں وینٹیلیٹر لگا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انفیکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. ہوا ہے نا, اس کا فلٹر تو اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس فلٹر لگ گیا ہوا ہے, یہ وینٹیلیٹر لگا ہوا, میں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہمارے 400 سے زیادہ پیرامیڈیکل لوگ اور ڈاکٹر بے صاحب جو ہیں بیچارے اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں. اگر یہ اس وقت جس وقت یہ میں نے ایڈوائز کیا تھا یہ اینٹی کورونا نیشنل ایکشن پلان, اس وقت چیزیں آ جاتی تو یہ ڈاکٹر بھی بچے رہتے, ہماری آئسولیشن بھی اچھی. دوسری ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا عوام سے, لاک ڈاؤن بڑی فیمس ٹرم ہوئی ہے. جو لا انفورسر انہیں پتا ہے واٹ از لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کی انگلش کی ڈیفینیشن اور لا میں یہ ہے کہ جس جگہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس جگہ ہوتا ہے نہ لیفٹ والے رائٹ جا سکتے ہیں نہ رائٹ والے لیفٹ جا سکتے ہیں, وہاں پہ ان کو روک دیا جاتا ہے. جب آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے
کہ جیسے آپ رات پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے باہر رکھ دیں اور نیچے تھوڑا سا سراخ کر دیں, صبح سمجھے کہ اب ٹھنڈا پانی مل جائے گا, تو نہیں ملے گا. مین دی پریویلیج. تو اگر انہوں نے اسمارٹ لاک کرنا بھی تھا تو اس کی ایک ایس او پی نکالتے کہ اسمارٹ لاک کیا ہے, وہ کتنے علاقے میں ہوگا, کیسے ہوگا. اور پھر ابھی تک ہم نے پینڈیمک پہ لا نہیں بنایا. جب تک لا نہیں ہوتا باقی زبانی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے نیشنل لیول پہ ایک قانون بنایا ہوتا پینڈیمک کا, جس میں سارے صوبوں کو اور فیڈریشن کو, آزاد کشمیر کو اور ہمارے پاکستان کے جو حصے ہیں اس سب میں یہ کنوے کیا ہوتا وہ پرٹیکولر آرڈیننس, اور اگر یہ آپ نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا ہی تھا تو ایک لا پاس کرواتے, سارے اس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ کرنے کے لیے. لیکن وہ میں نے کہا اس میں سینٹ میں کہ اگر آج ہم نے کوئی ریزولوشن نہ کیا, تقریریں کی, بڑی تعریفیں ہوگی باہر ہماری کہ فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی, لیکن جو سمجھدار لوگ کہیں گے لک بزی ڈو نتھنگ. ہماری پارلیمنٹ لک بزی ڈو نتھنگ. تو لہٰذا ان کا اعتماد لینے کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. آپ نے بھی ذکر کیا سپریم کورٹ کا کہ میں وہاں پہ گیا. میں کیوں گیا؟ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن تھی کہ وائی از دی پارلیمنٹ سلیپنگ. تو میں نے اسی لفظ کو لیا, میں نے رجسٹرار کو لکھ کے پوری ڈیٹیل دی کہ آئی ووڈ لائک ٹو پیئر. مجھے ویری گریشیسلی بینچ نے مجھے بلایا, میں نے تھوڑی چیزیں ان کو بتائیں. تو انہوں نے کیا وٹ ڈو یو وانٹ, میں نے کہا یہ میرا پورا ایکشن پلان ہے, آپ کو دیکھ لیجئے. تو ویری کائنڈلی چیف جسٹس آف پاکستان آرڈر کے اس کو کاروائی کا حصہ بنا دیا, جو کہ ان کی ججمنٹ میں بھی ہے. تو ثابت میں نے یہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی شروع ہوئی, میں سینٹ کا ایک رکن ہوں اس کمیٹی کا, لیکن اوور آل آئی ریپرزینٹ دی سینٹ آف پاکستان. اس میں لکھا بھی ہے کہ ہی از ریپرزینٹنگ سینٹ آف پاکستان. تو یہ میں نے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں تھے, ہم نے یہ کام کیا. میں یہ بہت بڑی بات نہیں کرتا, یہ میرے ممبر جو سینٹ کمیٹی کے ہیں, اور اس دن سیکرٹری ہیلتھ, سیکرٹری لا, ظفر اقبال صاحب, سب نے مل کر کام کر کے ایک ڈھانچہ بنا کے دے دیا. ملک صاحب, یہ جو رپورٹ ہے یہ اس کی امپورٹنس اسی سے ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں عدالتی کارروائی میں اس کا حصہ بنایا گیا. تو آپ اس کے جو مندرجات ہیں اور جو نتائج ہیں وہ مختصراً ہمارے ناظرین کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ہاں یونٹی نہیں آتی اور کنسنسس آن ایکشن نہیں آتی, آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوگا. آج بھی میں عمران خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ سارے چیف منسٹر کو بلائیں, ان کے ساتھ کے پرابلم سنیں. اور ایک سوری ٹو سے, میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا ہوں, بڑی امیچور ٹیم ایک بیٹھی ہوئی ہے میڈیا کی, سوری ٹو سے فیڈریشن میں اور صوبوں میں بھی, وہ خوب باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ کورونا کے لیے ختم کرنے کی سروس کوئی نہیں ہوتی, تو جب باہر نکلتے ہیں کہتا ہے دیکھا جو میں قیمت ٹھوکیا, دس ناٹ فیئر. اٹس اے نیشنل کاز, پلیز ڈیل اٹ ایز دی نیشنل ایشو. یہ اتنا آسان نہیں, آنے والا وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, آنے والی نسلوں کو دیکھیں, جو آنے والا وقت ہے اس کو دیکھیں, اور اس کی میں زیادہ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ پر دوں گا کہ دے شوڈ میک اے لا. اٹ از دیئر ڈیوٹی. بیکاز اگر آپ دیکھیں قانون میں ایمرجنسی ہے, آپ میڈیکل ایمرجنسی لگائیں نا, آپ لگائیے نا سندھ گورنمنٹ نے, آپ بنائیں فیڈریشن میں ایمرجنسی, آپ کو ضرورت ہے اس وقت. اس وقت آپ کو جانیں بچانی زیادہ ضروری ہے. میں ڈیموکریسی کا قائل ہوں, لیکن ڈیموکریسی کو جانیں بھی تو بچانی چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قانون بنے, اور قانون ایسا سخت بنے کہ کسی کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہو. آپ دیکھیں ابھی آج بھی چلے جائیں مارکیٹ میں جب کھلی ہوئی ہیں, وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے, اور لوگ وہی سمجھتے ہیں کچھ نہیں, کورونا چلا گیا. تقریباً جو لاک ڈاؤن ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. اچھا, ایک ہرڈ امیونٹی کی بھی بات کی جا رہی ہے کورونا سے مقابلے کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ٹرم استعمال کی جا رہی ہے, کیونکہ اس سے جو عام فہم, مطلب جو عام لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ بھئی عوام کو جو ہے نا وہ اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا جائے گا, تو حکومت جو ہے وہ کیا اس نے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیے ہیں, یا پھر حکومت کے پاس اب بھی کوئی اس وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی کنکریٹ پلاننگ موجود ہے؟ جب آپ نے لاک ڈاؤن ریزورٹ ایس او پی کھولا تو لوگوں نے سوچا سا ٹھیک ہو گیا جی, تو اپنی مرضی سے وہ سب جگہ جانا شروع ہو گئے. میں ایک اور پوائنٹ اٹھا دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس وقت جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری اربن ایریا کی ہو رہی ہے, سارا شور اربن میں ہے. ہمارے بیچارے گاؤں کے رورل ایریا کے لوگ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. آج بھی آپ سارے گاؤں میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ آپ کو لوگ ملیں گے, لیکن بڑے صبر والے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرا, کچھ ان میں امیونٹی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مائیں اور دادیاں جا کے جاؤ مٹی میں کھیلو جا کے, اس لیے
इम्यूनिटी बढ़ती है, एक्सपोज रहते हैं वैसे भी वो, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ठीक है, ये इंप्रेशन की इम्यूनिटी है, लेकिन इतनी इम्यूनिटी नहीं है आपकी कि आप खुले फिरें और जिस तरह डोंट हग योर पीपल बिकॉज देन कोरोना इज गोइंग टू हग यू एंड हग्स यू वेरी बैडली। और मेरा एक बड़ा साफ क्लियर मैसेज होगा अपनी पूरी आवाम से कि खुदा के लिए घर में रहें, खुदा के लिए मास्क लगाएं, अपने लिए ना लगाएं, अपने बच्चों के लिए लगाएं, अपने प्यारों के लिए लगाएं, अपने माँ बाप के लिए लाएं, उन लव्ड वन के लिए लाएं जो आपको चाहते हैं। और जिस अंदाज से मैं लोगों को फिरता देखता हूं, या बाजार में कल देखा मैंने, अभी उसका सुबह मोटो लिया कि बाजार में खरीदो फरोख्त हो रही है, एक बेचारा सादा सा आदमी है, उसकी जेब फूली हुई है, दो लड़कियां आती हैं वेल ड्रेस्ड और उसकी जेब फूली है, उसमें से दो खड़ी हो गई एक साइड में, उसके जेब से टेलीफोन निकाल लेती है, मोबाइल फोन। तो मैं दोबारा देख के उसकी पिक्चर बना के मैंने भेजी आइडेंटिफाई करने के लिए। आप अंदाजा करें कि रहम दुनिया में नहीं है, और सिर्फ उस मोबाइल फोन की अदर साइड देखें तो लोगों के यहां इस वक्त भूख है, और ये आपका क्राइम इस वक्त मोर देन 40% पूरे पाकिस्तान में बढ़ गया है। और एक वक्त यह आएगा कि अगर आपने इन चीजों को हैंडल प्रॉपरली ना किया तो ये क्राइम और बढ़ेगा। देखें, अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते तो आप जोन्स में डिवाइड करते पूरे पाकिस्तान को। एक है इंडस्ट्रियल जोन, जिसको आप एक सेग्रीगेशन दे के वहां के मजदूरों को टेस्ट करके वहीं रखते थे और कोई जी काम करो। आप आ जाते फूड सर्विसेज की तरफ आ जाते, वहां भी आप यही करते। आप जोन वाइज स्मार्ट लॉकडाउन करके आप बचा सकते थे काफी हद तक। लेकिन जब आप कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन मीन्स कि मैंने जुलूस निकालता तो मैं जुलूस निकालूंगा, मैंने अगर 15 बंदे साथ रह के बाजार जाना तो मैं जाऊंगा, मैं जाके बगैर मास्क के जाऊंगा, मैं शरबत भी पीऊंगा सड़क पे बैठ के, मैं हर चीज वो करूंगा जो मैं समझता हूं कि ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कानून बनना चाहिए, अगर कोई बंदा इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसकी वाकई सजा होनी चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों में इस वक्त है। और बहुत से कानून बने हैं दुनिया में, अमेरिका से लेकर सब जगह उन्होंने कानून बनाए हैं, एसओपीज बनाए हैं। मुझे बता दें पॉपुलर करके कि हमारी एसओपीज क्या है। एक आम आदमी आम फैम में बताएं कि किधर है। गांव वालों का कोई ख्याल नहीं कर रहा इस वक्त, सॉरी टू से। और खुदा न खास्ता अगर वो बहुत बड़ी तो वो भी बड़ी तकलीफ, वो एक बड़ी आबादी है हमारे पास। जी जी। अच्छा मलिक साहब, कोरोना के बाद की दुनिया में बिलखुसूस जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के इम्कानात हैं, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो कौमी सलामती के जो रिवायती तस्वुरात हैं उनमें कोई तब्दीली होगी, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं और अवामी सेहत जो है खास तौर पर, इसको कौमी सलामती की तरजीहात में शामिल किया जाएगा? मैडम, दुनिया ये नहीं रहेगी जो आज हम देख रहे हैं। हम शायद अपनों से गले लगने के लिए तरसेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग मुझे बढ़ता नजर आ रहा है, और मेरा ख्याल आने वाले वक्त में मैं 3 तजवीज़ें देता हूँ। अगर ये चीज़ बढ़ती रही तो खुदा के लिए आप अपने पूरे सिस्टम को जोन्स में डिवाइड कर दें और उस जोन को चलाने के लिए एसओपी थ्रू लॉ बना दें। दूसरा, आपका एजुकेशन सिस्टम मुतासर हो सकता है। आप इस पे आईटी को कह के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन उसको बेहतर करें, और बच्चों की जो क्लासेस हैं जैसे अब दुनिया में होती हैं वो वैसे करें ताकि इसके लिए कोई इशू ज़्यादा ना हो, और आने वाले वक्त में सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं आप। मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स हैं, आप यकीन करें कि एक वेंटिलेटर ले जाए गुजरांवाले, वो आपको वैसे ही मास्टरपीस क्रिएट करके दे देगा। डू इट, यू नीड इट। जो सेहत है उसको भी कौमी सलामती के इशू में उसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, उस कौमी सलामती में एक चीज और जरूर ऐड करें कि जो अवेयरनेस है उसको बेहतर तरीके से आगे लेके चले। और दूसरा, एक डायरेक्टिव की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाना चाहिए, ड्यूरिंग कोरोना पे सियासत ना करें, कोरोना को एक जाती दुश्मन समझे। इट इज इनविजिबल इन्वेडर विच कैन अटैक टू एनीवन। ना ये अमीर देखेगा, ना ये गरीब देखे, ना ये कोई जज देखेगा, ना ये सेनेटर देखेगा, इट अटैक्स। तो इसलिए उसको रोकने के लिए जो जरूरियात हैं
اس کے خاتمے تو آپ کر نہیں سکتے، لیکن پریونٹیو میجرز کے لیے ہمیں اپنی سیلف ریلائنس جو کریٹ کرنی ہوگی. ٹھیک. اچھا، ایک مختصر سا آنسر میں چاہوں گی کہ امریکہ اور چین کے درمیان اس کورونا کے معاملے پہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا آپ ان کے درمیان کوئی ایک نئی سرد جنگ کی وجہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ایک امریکن جہاز اتارا تھا بہت ہائٹ پہ چائنا میں، which was actually doing the spying. تو ان کی شروعات ہو چکی تھی اس وقت. In the meantime, China progressed so very well in the economy کہ دنیا پوری مجبور ہو گئی سستی چیزوں کے سامنے، اور جس انداز نے اس کو مونوپلائز کیا اور جس انداز سے ان کے ٹریلینز آف ڈالر کا ریزرو ہوا، which really bothered. Maybe Donald Trump or previously Bush اینڈ آف کورس اوباما وہ بات کرتے رہے انڈیا کے خلاف، چائنا کے خلاف، اور یہ بات چیت چلتی رہی. ان کا جو انڈسٹریل زون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انڈیا امریکہ کا ایک پلان بنا، اور G20 کنٹریز نے $62 بلین ریز کیا. اور یہ جو بڑی آؤ بھگت ہوئی تھی مودی کی نیو یارک میں، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتا تھا. اس بیک گراؤنڈ کے تناظر میں یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں 2.5 لاکھ ہیکٹر ایکڑ ہمیں زمین دے دیں. یہ مودی صاحب کمٹ کر کے آگے وہاں پہ، لیکن جب اپنے ملک میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر زون بننا تو آپ خود بنائیں، اور پھر اگر ان کو لے آئے تو کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے. تو مودی مجبور ہو گیا، اس نے ریفیوز کر دیا. اور اس کے لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے انڈیا میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑے حادثات ایسے کر رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ یہ مودی صاحب اور یہ انڈیا اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، پاکستان کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. انڈیا کے سوال پہ اس نے کہا، بیسیکلی اندر کی وہ تھی کہ اس نے ریفیوز کیوں کیا ہے. اور پھر بعد میں دیکھا ہے جب گئے ہیں ڈونلڈ صاحب واپس گئے ہیں ودن 2 ویکس ان کے خلاف دوبارہ وہی جو 10 ٹاپ ایکسٹریمسٹ والا کیس آ گیا دوبارہ. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم کی جو ڈسکریمنیشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریسٹرکشن، ٹریول ریسٹرکشن آن مودی اینڈ امیت شاہ ہو جائیں گی. وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی. تو آپ اسی تناظر میں آگے دیکھیں کہ بلیم گیم شروع ہوئی امریکہ سے بھی اور چائنا سے بھی. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اس کے پہ 2 چیپٹر میں نے لکھے ہیں. یہ جو وارفیئر اور بلیم گیم ہے وہ ہے، لیکن میں دنیا کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ضرور بتا دوں گا کہ یہ وارفیئر، بایو وارفیئر ہمیں مطلب گیس ورک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے ایک رسپانسبل ایک سینیٹر کی حیثیت سے آلریڈی UN کو لکھ چکا ہوں کہ اس پہ آپ ہر صورت ایک ہائیسٹ لیول کا کمیشن بنائیں جو کہ انویسٹیگیٹ کرے جو اوریجن کہاں سے اس کا شروع ہوا ڈیزیز کا، اور 0 پیشنٹ کا ہونا ہے. اور ساتھ یہ جو بلیم گیم ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ اس کے علاوہ بل گیٹ نے بھی کہا تھا 2015 میں کہ 10 ملین لوگ مریں گے، پھر 18 میں کہا کہ 30 ملین بنیں گے. تو میں نے ان کو بھی خط لکھ دیا کہ ہم بڑے ہی نئے ہوئے ہیں دنیا میں کہ ہم نے آپ کی بات کا اثر نہیں لیا اور اس پہ انویسٹیگیشن یا کوئی کام نہیں کیا. بہرحال اب کیونکہ یہ شروع ہو چکا ہے تو آپ UN کی ہیلپ کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. اگر ہمیں اوریجن آف ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے بائی دی انویسٹیگیٹرز تو یہ الزام خود بخود ختم ہو جائے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ الزام اس وقت جو ورلڈ لیول کی گورنمنٹس ہیں یعنی ورلڈ پاورز ہیں، اگر یہ چلتا رہا تو کہیں یہ الزام بڑھتا بڑھتا بایو وارفیئر کے علاوہ کہیں یہ ورلڈ وار 3 شروع نہ ہو جائے. Therefore, I would like to warn America, China and the world, please let's fight against corona. الزامات نہیں ہونے چاہیے. الزامات کی ہمیشہ انویسٹیگیشن کے لیے ایک سسٹم ہے، اور UN کے پاس سیکشن 3 and 4 آف دی 1975 جنیوا کنونشن کی ایک اتھارٹی ہے، اس کے تحت انویسٹیگیٹ کرا لیں اینڈ ورک آؤٹ فار دی ویکسین. اور یہ بھی کہہ دوں دیر از آلویز بین اے ویری بگ راو بٹوین ویکسین مافیا اینڈ دی فارما مافیا. یہ ان کی لڑائی ہمیشہ ہوتی رہی ہے. دنیا اس میں بھی کہتی ہے کہ یہ ان کی لڑائی ہے، اور میرا اپنی تھوڑی سی ہلکی سی پریڈکشن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ویکسین آ جائے گی کسی چھوٹے ملک سے، اور شاید کوئی بڑے ملک اس کو کلیم کر لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اب ایک پول بن گیا ہے جس میں ملینز آف ڈالرز بینگ کلیکٹڈ ود دی ویو کہ ویکسین لی جائے، اور وہ ویکسین جو ہے ان ملکوں کو پہلے ملے گی جو ملینز آف ڈالر ایڈوانس میں جمع کریں. ویسے WHO کے مطابق جو ہے 2021 تک ابھی ویکسین نہیں آنے والی. اچھا ملک صاحب، WHO اگر پہلے
کان کھولے ہوتے, آنکھیں کھولی ہوتی اور سارا کچھ کرتے تو شاید ابھی تک کوئی چیز ہوتی. وائرس دنیا میں جتنی ہیں ان کی ڈیٹیکشن تو ہے, اس کی اگر یہ خود جینیٹک انجینئرنگ کر کے یہ پتہ کر لیتے کہ آنے والے وقت میں کیا تھا, اور اگر یہ ہینڈرا وائرس کی ڈیٹیکشن کر لیتے اور اس وقت اس کی ویکسین بنا لیتے تو آج شاید دنیا کو اتنا برداشت نہ کرنا پڑتا. ملک صاحب, سوالات بہت زیادہ ہیں اور جو ہے وقت کم ہے. آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی گفتگو کا بے حد شکریہ. پروگرام بیداری کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان رومی کو دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. تھینک یو اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.